ईरान जंग ने अमेरिकी वर्ल्ड ऑर्डर को हिलाकर रख दिया है। इसका पहला सबूत हमें यूरोप से मिलता है कि एक बैनुल-अक़वामी तनाज़े के ऊपर यूरोप के अंदर एक बड़ा इकट्ठ हो रहा है और उसमें अमेरिका को दावत तक नहीं दी गई। 10 अमेरिकी साइंसदान जो बुनियादी तौर पर स्पेस और जौहरी टेक्नोलॉजी के शोबे से ताल्लुक रखते थे, पुरअसरार तौर पर हलाक हो चुके हैं, जिसके जवाब में ट्रंप ने ये कहा कि ये हलाकतें कोई मंसूबाबंदी के तहत नहीं हुई। 2 दिन पहले ही ट्रंप ये बयान दे रहे थे कि अब जंग बंदी हो चुकी है। अब वो एक और धमकी दे रहे हैं कि अगर बुध तक तवीलुल मुद्दती मुआहिदा ना हुआ तो वो जंग बंदी के खात्मे का ऐलान करेंगे और दोबारा से ईरान पर हमलों की जानिब जाएंगे। इस ट्वीट के बाद ईरान ने अबनाए हुर्मुज़ दोबारा बंद कर दी है। आप देख रहे हैं अनटोल्ड स्टोरी विद डॉक्टर अकमल सोमरो। ईरान जंग बंदी पर बात करने से पहले मैं एक अहम खबर आप तक पहुंचाना चाहता हूं। कम से कम 10 अमेरिकी साइंसदान जो बुनियादी तौर पर स्पेस और जौहरी टेक्नोलॉजी या तहकीक के शोबे से ताल्लुक़ रखते थे, पुरअसरार तौर पर हलाक हो चुके हैं। फॉक्स न्यूज़ ने इस पर एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी नशर की है और ट्रंप से भी इन हलाकतों पर एक बराह रास्त सहाफ़ी ने सवाल भी पूछा है, जिसके जवाब में ट्रंप ने ये कहा कि ये हलाकतें कोई मंसूबाबंदी के तहत नहीं हुई और ट्रंप ने यह भी कहा कि वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। लेकिन ये बहुत हैरानकुन है कि स्पेस टेक्नोलॉजी और जौहरी टेक्नोलॉजी के मैदान में तहकीक करने वाले 10 साइंसदान दुनिया से पुरअसरार तौर पर रुखसत हो जाते हैं। ट्रंप ने इस पर क्या कहा है, आप ये सुने। I hope it's random. I don't know, coincidence, if you whatever you want to call it. But some of them were very important people, and we're going to look at it over the next. मुझे लगता है ये एक नया पेंडोरा बॉक्स खुलेगा, क्योंकि इस तरह से बड़े पैमाने पर जो हलाकतें और वो भी साइंसदानों की हलाकतें, ये गैर मामूली खबर है। और जैसे ही ये ईरान जंग के हालात मामूल पर आएंगे तो यकीनन ट्रंप से इस हवाले से भी पूछगछ ज़रूर होगी। लेकिन ट्रंप ने अभी एक नया बयान जारी किया क्योंकि वो ट्रुथ सोशल अकाउंट के ऊपर बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हैं और ऐसा लगता है कि वो अपनी प्रेसिडेंसी जो है उसी अकाउंट से बैठकर चला रहे हैं। ट्रंप ने अभी ये कहा है कि अगर बुध तक जंग के खात्मे के लिए कोई तवील मुद्दती मुआहिदा ईरान के साथ तय ना पाया तो ईरान के साथ जंग बंदी ख़त्म कर सकते हैं। और 2 दिन पहले ही यही ट्रंप ये बयान दे रहे थे कि अब जंग बंदी हो चुकी है और जल्द मुआहिदा हो जाएगा। सिर्फ यही नहीं कि जल्द मुआहिदा हो जाएगा, बल्कि ये भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि मुआहिदे की दस्तावेज़ात जो तैयार की जा रही हैं उस पर दस्तखत करने के लिए वो इस्लामाबाद आएंगे। अब वो एक और धमकी दे रहे हैं कि अगर बुध तक तवीलुल मुद्दती मुआहिदा ना हुआ तो वो जंग बंदी के खात्मे का ऐलान करेंगे और दोबारा से एयर स्ट्राइक की तरफ और ईरान पर हमलों की जानिब जाएंगे। ये बात बुनियादी तौर पर उन्होंने एरिज़ोना में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए भी कही कि मुमकिन है कि मैं जंग बंदी की तोसीह ना करूं। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि ईरानी बंदरगाहों की जो नाकाबंदी है वो बरकरार रहेगी। लेकिन इस ट्वीट के बाद ईरान ने जो एक हमला किया है, जवाबी हमला अमेरिका के ऊपर, वो ये है कि ईरान ने अबनाए हुर्मुज़ दोबारा बंद कर दी है, जिसके बाद तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त बंद हो गई है। और इस हवाले से जो तर्जमान है खातिमुल अंबिया सेंट्रल कमांड के, उन्होंने कहा है कि अबनाए हुर्मुज़ सख्त ईरानी कंट्रोल में है और यहाँ की हालत वैसे ही है जैसे जंग के दौरान थी। दूसरी जानिब पासदाराने इनकलाब का भी कहना है कि जब तक अमेरिका ईरान से आने जाने वाले जहाज़ों की नकलो हरकत बहाल नहीं करता, अबनाए हुर्मुज़ सख्त कंट्रोल में रहेगी। अब ये अबनाए हुर्मुज़ के ऊपर अमेरिका ने जो ये पत्ता खेला है ना, इसकी आप चाल को समझें। अमेरिका ने जंग बंदी के बाद इंतहाई चालाकी से ये चाल चली। अबनाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल ईरान का था और है, और यही वजह है कि ईरान जंग के दौरान भी अबनाए हुर्मुज़ से जहाज़ ईरान की फ़ौज की इजाज़त से ही गुजरते रहे। जैसे ही जंग बंदी का ऐलान हुआ तो ट्रंप ने अमेरिकी सेंट्रल कमांड को हुक्म देकर अबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी कर दी। यानी ऐसा नहीं हुआ कि ईरान के करीब आकर यहाँ नाकाबंदी कर दी गई हो, बल्कि अबनाए हुर्मुज़ की तरफ से आने और जाने वाले रास्तों पर अमेरिका ने अपने बैरी जहाज खड़े कर दिए। अब ईरान के पास 2 ऑप्शन थे। पहला वो कि अमेरिकी जहाज़ों पर मिसाइल दागे और उन्हें यहाँ से निकाल दे,
بالکل ویسے ہی جیسے ابراہم لنکن بحری جہاز کو اور USS جیرالڈ فورڈ کو ایرانی میزائلوں نے سمندر سے بھگایا تھا۔ اب اگر ایران آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی ختم کرنے کے لیے ان جہازوں پر میزائل داغ دیتا تو امریکہ شور مچاتا کہ دیکھو بھائی، ایران نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کر دی ہے، اور پھر یورپی اور امریکی میڈیا کے ذریعے سے پروپیگنڈا کرایا جاتا۔ ایران نے اس آپشن کو استعمال نہیں کیا، بلکہ ایران نے دوسرا آپشن اختیار کیا، اور وہ تھا سفارتی سطح پر دنیا کو آگاہ کرنا، اور ایران نے سرکاری طور پر امریکی ناکہ بندی کو بحری قزاقی قرار دیا، اور یہ بھی کہا کہ امریکہ دنیا کی تجارتی معیشت کو خطرناک طریقے سے نقصان پہنچا رہا ہے۔ چنانچہ کیا ہوتا ہے، پھر امریکہ پر ان ملٹی نیشنل کمپنیوں کا دباؤ بڑھتا ہے جن کے تجارتی جہاز اور آئل ٹینکرز یہاں سے گزر رہے تھے۔ یہ امریکی صدر ٹرمپ صبح شام جب بیانات دے رہے ہوتے ہیں نا، تو اس میں سے ہر بیان سچا نہیں ہوتا، یہ جھوٹ کا سہارا بھی لیتے ہیں۔ اس لیے ابھی ایران کے جو پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیں محمد باقر کالیباف، انہوں نے کہا ہے کہ امریکی صدر نے 1 گھنٹے میں 7 جھوٹے دعوے کیے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ٹرمپ کے دعووں سے امریکہ فاتح نہیں سمجھا جا سکتا، نہ ہی ان سے مذاکرات میں پیش رفت ممکن ہے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ امریکہ کی جانب سے گزرگاہ پر رکاوٹیں رہیں تو آبنائے ہرمز کھلی نہیں رہے گی۔ آبنائے ہرمز سے جہازوں کے گزرنے کا عمل مخصوص راستوں سے ہوگا، ایران کی اجازت لازم ہوگی۔ محمد باقر کالیباف نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز کھلی ہو یا بند، ضوابط فیلڈ کی صورتحال سے طے ہوں گے، سوشل میڈیا سے نہیں۔ عوامی رائے کو انجینئرڈ کرنا جنگ کا عام حصہ ہوتا ہے، مگر ایران ان حربوں سے متاثر نہیں ہو سکتا۔ ایران نے ٹرمپ کے اس دعوے کو بھی مسترد کر دیا ہے کہ اس نے امن معاہدہ حاصل کرنے کے لیے اپنے افزودہ یورینیم کے ذخائر حوالے کرنے پر رضامندی ظاہر کر لی ہے۔ تہران کا کہنا ہے کہ مذاکرات ابھی ابتدائی مرحلے میں ہیں اور انہیں مکمل ہونے میں کئی ہفتے لگ سکتے ہیں، اور یہ بھی کہا ہے کہ آبنائے ہرمز پر نیا آرڈر نافذ ہوگا۔ ہرمز سے گزرنے کے لیے ایرانی نیوی کی اجازت لازمی ہوگی۔ پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز پر جو نیا آرڈر نافذ ہوگا یہ کلی طور پر ایران کی مرضی سے ہوگا، اور صرف یہی نہیں، ایران کی جانب سے طے کیے گئے راستے پر جہاز سفر کرنے کے مجاز ہوں گے۔ اس کے علاوہ سمندری حدود میں کسی اور روٹ پر جہازوں کو سفر کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ نیول جہازوں کے گزرنے پر بھی سخت پابندی رہے گی، اور نیول کمانڈر شہرام ایرانی نے کہا ہے کہ ٹرمپ نے ایران کی نہیں اپنے دوستوں کی ناکہ بندی کی ہے۔ ٹرمپ کی باتوں کو اب کون سنتا ہے؟ میں نے کم از کم 3 ہفتے پہلے یہ کہا تھا کہ آبنائے ہرمز یعنی اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے یہ اب ایران کا نیوکلیئر ویپن ہے۔ امریکہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ اس نیوکلیئر ویپن کے اوپر قبضہ کر کے، کنٹرول کر کے ایران کی تجارت کو، معیشت کو اپنے قبضے میں لے لے گا۔ تو ایسا نہیں ہونے والا۔ آبنائے ہرمز کے اوپر اب بھی کنٹرول پاسداران انقلاب کا ہے۔ اگر جنگ بندی نہ ہوتی، جیسے میں نے ابھی شروع میں کہا، تو ایران یقیناً امریکہ کے نیوی جہازوں کے اوپر بمباری کرتا، میزائل داغتا، لیکن ایران نے یہ آپشن نہیں لیا۔ اب ایک طرف ٹرمپ جو ہے وہ صبح دوپہر شام، جیسے مریض کو دوائی دی جاتی ہے نا، تو صبح دوپہر شام ٹرمپ بیانات داغتے ہیں، لیکن دوسری طرف امریکہ اور ایران جنگ کے خاتمے کے لیے 3 صفحات پر مشتمل ایک منصوبے پر بیک ڈور ڈپلومیسی کے تحت مذاکرات بھی ہو رہے ہیں۔ اس منصوبے کے ایک اہم حصے کے طور پر یہ تجویز زیر غور ہے کہ امریکہ ایران کے منجمد شدہ $20 ارب جاری کرے گا، اور اس کے بدلے ایران اپنے افزودہ یورینیم کے ذخیرے سے دستبردار ہو جائے گا۔ ایکسیوس نے اس پر ایک تفصیلی رپورٹ شائع کی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کی ایک بڑی ترجیح یہ ہے کہ ایران کو اپنے زیر زمین جوہری تنصیبات میں موجود تقریباً 2000 کلو گرام افزودہ یورینیم تک رسائی واپس لے لی جائے، اور یہ رسائی ان کے پاس نہ ہو، خاص طور پر وہ 450 کلو گرام جو 60% تک افزودہ کی جا چکی ہے۔ دوسری جانب ایران کو مالی وسائل کی شدید ضرورت ہے۔ دونوں فریق اس بات پر مذاکرات کر رہے ہیں کہ یورینیم کے ذخیرے کا کیا ہوگا اور ایران کے کتنے اثاثے غیر منجمد کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ یہ بھی زیر بحث ہے کہ ایران ان رقوم کو کن شرائط پر استعمال کر سکے گا۔ ابتدائی مرحلے میں امریکہ ایران کو $6 ارب جاری کرنے پر آمادہ تھا تاکہ وہ خوراک، ادویات اور دیگر انسانی ہمدردی کی اشیاء
خرید سکے، جبکہ ایران نے 27 ارب ڈالر کا مطالبہ کیا تھا۔ اب دونوں ممالک کے درمیان 20 ارب ڈالر کی رقم زیر غور ہے۔ امریکہ نے ایران سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنا تمام جوہری مواد امریکہ منتقل کرے، جبکہ ایران صرف اسے اپنے ملک کے اندر کم افزودگی کرنے پر ہی آمادہ ہے۔ ایک سمجھوتا تجویز کے مطابق کچھ زیادہ افزودہ یورینیم کسی دوسرے ملک کو منتقل کیے جانے کا بھی ہے۔ ضروری نہیں کہ یہ امریکہ میں ہی منتقل ہو، جبکہ باقی کو بین الاقوامی نگرانی میں ایران کے اندر کم افزودہ کیا جائے۔ زیر غور مفاہمتی یادداشت میں ایران کی جانب سے جوہری افزودگی پر رضاکارانہ پابندی بھی شامل ہے۔ امریکہ نے 20 سالہ پابندی کا مطالبہ کیا تھا، جبکہ ایران نے 5 سال کی تجویز دی ہے، اور دونوں ممالک کے درمیان جو ثالثی کردار ادا کرنے والے ملک ہیں بشمول پاکستان، وہ اب بھی اس فرق کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس معاہدے کے تحت ایران کو طبی مقاصد کے لیے جوہری ری ایکٹر رکھنے کی اجازت ہوگی، لیکن اسے وعدہ کرنا ہوگا کہ اس کی تمام جوہری تنصیبات زمین کے اوپر ہوں گی، جبکہ زیر زمین تنصیبات غیر فعال رہیں گی۔ معاہدے میں ابنائے ہرمز کا معاملہ بھی شامل ہے، تاہم اس پر ابھی بھی اختلافات موجود ہیں۔ یہ واضح نہیں کہ آیا اس معاہدے میں ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام یا خطے میں اس کے اتحادیوں کی حمایت کا ذکر شامل ہے یا نہیں، جبکہ اسرائیل اور امریکی ریپبلکن حلقے ان موضوعات کو بھی مذاکرات کا حصہ بنانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ ساری تفصیلات ان 3 صفحات کے مسودے کے اندر شامل ہیں، جس کی بنیاد پر امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا اگلا دور شروع ہوگا۔ لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ٹرمپ جو ہے یہاں پر کوئی نئی چال چلنا چاہتے ہیں، اور وہ نئی چال یقیناً یہی ہوگی کہ وہ دھمکی دے کر کوئی نیگوسیشن کریں۔ اور ابھی تک اگر ان کو یہ سمجھ نہیں آئی 28 فروری سے لے کے آج تک کہ اس چال کے ذریعے سے وہ ایران کے اوپر دباؤ نہیں ڈال سکتا، تو پھر آخر وہ کون اس کے مشیر ہیں جو اسے یہ مشورہ دیتے ہیں کہ نئی سے نئی چال چل کے ایران کے اوپر دباؤ ڈالا جائے۔ اب یہ صورتحال تو ویسے ہی گلوبلی ایکسپینڈ کر چکی ہے، یہ مدعا صرف ایران تک رہا ہی نہیں ہے۔ ایران جنگ نے امریکی ورلڈ آرڈر کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اس کا پہلا ثبوت ہمیں یورپ سے ملتا ہے۔ دنیا اب مکمل طور پر امریکہ کو نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہے۔ 30 سے زائد انٹرنیشنل لیڈرز جو مختلف ممالک کے رہنما ہیں، وہ پیرس میں جمع ہوئے تاکہ ابنائے ہرمز کو محفوظ بنایا جا سکے، اور اس پورے پروسیس کے اندر جان بوجھ کر یورپ نے واشنگٹن کو اس عمل سے باہر رکھا۔ اور یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ ایک بین الاقوامی تنازع کے اوپر یورپ کے اندر ایک بڑا اکٹھ ہو رہا ہے، اور اس میں 30 ملکوں کے سربراہان اور لیڈرز شریک ہیں، لیکن امریکہ کو دعوت تک نہیں دی گئی۔ یہ اس کا سب سے بڑا پہلا اور عملی اظہار ہے کہ امریکی ورلڈ آرڈر ٹوٹ رہا ہے۔ عالمی برادری اب فعال طور پر منظم ہو رہی ہے تاکہ ٹرمپ کی تباہ کن جنگ کے اثرات سے خود کو بچایا جا سکے۔ یہ ایک ایسا اجلاس تھا جو ابتدا میں برطانیہ اور فرانس کی طرف سے تجویز کیا گیا تھا، لیکن اس میں دیگر ممالک کی شرکت بھی ہوئی۔ یہ رہنما در حقیقت پیرس میں موجود تھے، جن میں اٹلی اور جرمنی کے لیڈرز بھی شامل تھے۔ اس اجلاس میں تقریباً 50 شرکاء شامل تھے، جن میں سے کئی آن لائن بھی موجود تھے۔ ان میں عالمی تنظیمیں بھی شامل تھیں، لیکن تقریباً 30 سربراہان مملکت یا حکومت بھی اس کا حصہ تھے۔ یہ بات اس لیے اہم ہے کہ یہ صرف یورپی ممالک تک محدود نہیں تھا، اس میں لاطینی امریکہ سے لے کر مشرق وسطیٰ اور انڈو پیسیفک تک کے رہنما شامل تھے۔ وہ خطے جو اس جنگ میں براہ راست فریق نہیں ہیں، لیکن اس کے اثرات کا سب سے زیادہ سامنا کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ سب اکٹھے ہوئے تاکہ ایک ایسا اتحاد بنایا جا سکے جس پر وہ کئی ہفتوں سے بات کر رہے تھے، تاکہ ابنائے ہرمز میں جہاز رانی کو کھلا رکھا جا سکے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ نہ کوئی ناکہ بندی ہو، نہ کوئی ٹیکس وصول کیا جائے، اور لڑائی کا بھی خاتمہ ہو۔ وہ چاہتے ہیں کہ جنگ بندی ہو تاکہ وہ فرانس، برطانیہ، جرمنی اور اٹلی کے جہازوں کی مدد سے بارودی سرنگیں بھی صاف کرنے کا کام شروع کر سکیں۔ تاہم یہ سب کچھ تبھی ممکن ہوگا جب باقاعدہ جنگ بندی ہو جائے گی، اور ہمیشہ کے لیے ہو جائے گی۔ اس کے بعد ایران کی جانب سے ناکہ بندی ختم کرنے کے اعلان اور اس سے پیدا ہونے والی امید کا ذکر کیا گیا، لیکن فرانسیسی صدر اس اجلاس کے اندر اس بات پر زور دینا چاہتے تھے کہ احتیاط بہت ضروری ہے۔
کیونکہ ماضی میں بھی کئی بار امید کی جھلک کے بعد مایوسی دیکھنے میں آئی ہے، خاص طور پر امریکہ کے سخت مطالبات، ایران کے سخت موقف اور باقی دنیا کی مایوسی کے باعث۔ اس اجلاس کا مقصد یہ تھا کہ جنگ میں براہ راست شامل ہوئے بغیر اس صورتحال کا کوئی حل نکالا جائے۔ یہی بات فرانسیسی صدر نے اپنے بیان میں کہی۔ بات یہ ہے کہ ایک طرف خلیجی ریاستیں بھی امریکہ سے دور ہوتی جا رہی ہیں، دوسری طرف یورپ بھی دور ہوتا جا رہا ہے، تو مجھے لگ رہا ہے کہ نیا ورلڈ آرڈر تیزی سے تشکیل ہوگا اور دنیا ملٹی پولر ورلڈ کی طرف قدم رکھ چکی ہے، اور ایران جنگ اس کے اندر بارش کی پہلی بوند ثابت ہو رہا ہے۔ اگرچہ ایران کی قیادت، ایران کی لیڈرشپ، ایران کے ان بچوں نے اس قدم کے لیے بھی اپنا خون قربان کیا۔ امریکہ کے تو کویت، بحرین اور قطر میں باقاعدہ فوجی اڈے موجود تھے، بلکہ اب بھی ہیں، جبکہ دیگر خلیجی بادشاہتیں، متحدہ عرب امارات، عمان اور سعودی عرب میں بھی اسے فوجی تنصیبات تک پوری کی پوری رسائی حاصل ہے۔ کئی دہائیوں تک ان اڈوں کو خلیجی قیادت اور عوام اس بات کی ضمانت سمجھتے رہے کہ واشنگٹن خطے کی سیکیورٹی کے لیے پرعزم ہے، اور اسی لیے یہ اڈے عراق، ایران یا کسی اور طاقت کے ممکنہ حملے کے خلاف ایک ڈیٹرنٹ سمجھے جاتے تھے۔ لیکن اب خلیج کے کچھ حلقوں میں یہ خیال پیدا ہو رہا ہے کہ یہ اڈے انہیں ایک ناپسندیدہ جنگ میں گھسیٹنے والے ممکنہ ہدف بن گئے ہیں۔ یہ سوچ کچھ زیادہ سادہ آپ کو لگ رہی ہوگی، لیکن یہ اتنی سادہ ہے بھی نہیں۔ دراصل یہ اڈے خلیجی ممالک اور امریکہ کے سیکیورٹی تعلقات کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کا نتیجہ ہے۔ ذرا ایک مفروضہ سوچیں، اگر خلیجی ممالک میں امریکی اڈے نہ بھی ہوتے لیکن وہ حالیہ جنگ میں امریکہ کے ساتھ تعاون کرتے، تو کیا ایران انہیں جوابی حملوں سے بچا لیتا؟ اس کا امکان بہت کم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمام خلیجی حکومتوں نے امریکہ کو اپنی سرزمین سے ایران پر حملے کرنے کی اجازت نہیں دی، اگرچہ دیگر مقاصد جیسے ایندھن بھرنے کے لیے سہولت دی ہے۔ اس کے باوجود تہران نے انہیں نشانہ بنایا۔ وہ اس لیے نشانہ بنایا کہ یہ فوجی اڈے ایران کو نقصان پہنچا سکتے تھے۔ ایران نے جب خلیجی ریاستوں کے ان فوجی اڈوں کے اوپر حملے کیے تو یہ بنیادی طور پر ایران کی فوجی اسٹریٹجی کا حصہ تھا، جس کو ہاریزنٹل ایسکیلیشن کہتے ہیں۔ اس کا مقصد واضح طور پر عالمی معیشت اور خود خلیجی ممالک پر زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنا تھا، تاکہ امریکہ کو جنگ ختم کرنے پر مجبور کیا جا سکے۔ اس اسٹریٹجی کے تحت خلیجی ممالک ہر صورت میں ہدف بنتے ہیں، چاہے وہاں امریکی اڈے موجود ہوتے یا نہ بھی ہوتے۔ بہرحال فی الحال ایران نے اس لیے یہاں پر حملہ کیا کہ یہاں پر فوجی اڈے موجود تھے۔ جب خلیجی ریاستوں نے بھی بالکل اوپنلی اپنی اسپیس اور اپنی زمین کھلے طور پر امریکہ کو نہیں دی، لیکن امریکہ اور اسرائیل پھر بھی بہت حد تک یہ استعمال کرتے رہے، کیونکہ جیسے ہی جنگ بندی کا اعلان ہوا تھا تو پیٹ ہیگزٹ نے پینٹاگون میں کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ ہم سعودی عرب کے، متحدہ عرب امارات کے، بحرین کے، عمان کے، قطر کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ وہ اس پوری جنگ کے دوران انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا اور ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا۔ لیکن پھر بھی زمینی جگہ اس طرح سے استعمال نہیں ہو سکی جیسے ماضی میں ہوتی رہی۔ یہ بھی ایک ایران کی بہت بڑی کامیابی ہے، اور اگر ایران جو ہے وہ جارحانہ رویہ اختیار نہ کرتا تو یہی اڈے ایران کے خلاف استعمال ہونے تھے۔ ٹرمپ تو ہر طرف سے پھنستا چلا جا رہا ہے۔ ٹرمپ نے نیٹو اور یورپی رہنماؤں پر شدید تنقید کی مسلسل، اور یہ بھی الزام لگایا کہ انہوں نے ضرورت کے وقت امریکہ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ کو یورپ بھر میں اچھا رد عمل نہیں مل رہا۔ جرمن چانسلر فریڈرک میرز نے اس تنازع کو جرمنی کی معاشی مشکلات کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمرز نے کہا کہ برطانیہ ابنائے ہرمز کی امریکی ناکہ بندی کی کوشش میں حصہ نہیں لے گا۔ فرانسیسی صدر میکرون نے جنگ کے بارے میں ٹرمپ کے موقف کی سنجیدگی پر سوالات اٹھائے ہیں، یہاں تک کہ ٹرمپ کی اطالوی اتحادی وزیر اعظم جارجیا میلونی نے بھی کھل کر ٹرمپ کی اور اس جنگ کی حمایت نہیں کی اور مسلسل اس پہ مذمت کی، جس پر ٹرمپ نے ان پر جرأت کی کمی کا الزام لگایا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نیٹو سیاسی طور پر کمزور ہو رہا ہے، جبکہ دوسری طرف
روس کی جارحیت یورپ کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خطرہ بنی ہوئی ہے، خاص طور پر اگر یوکرین کے دفاعی دستے کمزور پڑ جائیں، جبکہ دوسری طرف روس کی جو اگریشن والی پالیسی ہے یا روس کی جو اپنی طاقت ہے اس سے یورپی ممالک آج بھی خوف زدہ نظر آتے ہیں، خاص طور پر یوکرین جنگ کے تناظر میں یورپ کے اندر جو ایک بڑا توانائی کا بحران پیدا ہوا اور روس سے جب گیس کی خریداری بند ہوئی، گیس کی فراہمی کو معطل کیا گیا، تو اس سے پوری یورپ کی معیشت کو نہ صرف دھچکا لگا بلکہ وہاں پر مہنگائی کی ایک نئی لہر آئی، اور اب امریکہ کی جانب سے نیٹو کے اوپر دباؤ کی وجہ سے نیٹو کا مستقبل بھی خطرے میں ہے اور اس کی بقا ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ اس پورے شور شرابے کے درمیان اگر غور سے دیکھا جائے تو ایک واضح پیغام بھی موجود ہے۔ واشنگٹن میں میگا گروہ جس کو میک امریکہ گریٹ اگین کہا جاتا ہے، اس کو یورپ کی ضرورت ہے، اور یورپ کو بھی امریکہ کی آگے کا راستہ آسان نہیں ہوگا، اور اس کا آغاز مفادات کی واضح تعریف سے ہونا چاہیے، لیکن ایک معاہدہ ممکن ہے۔ ایران صرف امریکہ کا مسئلہ نہیں بلکہ یورپ کے لیے بھی ایک اہم مسئلہ ہے جو تجارت اور جغرافیہ دونوں سے جڑا ہوا ہے۔ توانائی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے یورپی ممالک کو زیادہ متاثر کیا ہے کیونکہ وہ امریکہ کے مقابلے میں ابنائے ہرمز کے ذریعے آنے والی اہم اشیاء پر زیادہ ڈیپینڈنٹ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جارجیا میلونی جو بظاہر ٹرمپ کے قریب ترین یورپی رہنماؤں میں شمار ہوتی رہی ہیں، انہوں نے بھی سب سے پہلے جنگ کی وجہ سے تیل، قدرتی گیس اور کھاد کی درآمد میں کمی پر تشویش ظاہر کی، کیونکہ یہی چیزیں یورپی معیشت کو چلانے میں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں۔ یورپ بحیرہ احمر اور ابنائے ہرمز اور اسی کے ساتھ باب المندب کے راستے تجارت پر بھی بہت زیادہ انحصار کرتا ہے، جہاں ایران کی حمایت یافتہ حوثی گروپ جو ہے وہ گزشتہ ایک دہائی کے دوران بارہا اس بحری تجارت کو یمن اور سعودی عرب کے تنازع کی وجہ سے متاثر کرتا رہا ہے۔ ایران کے قریب ہونے کی وجہ سے یورپ کو خاص خطرات لاحق ہیں۔ جنگ کے ابتدائی دنوں میں ایرانی میزائل اور ڈرون حملوں نے نیٹو کے رکن ترکیہ، یورپی یونین کے رکن سائپرس کو نشانہ بنایا۔ نیٹو کا میزائل دفاعی سسٹم جو بڑی حد تک خطے میں تعینات امریکی صلاحیتوں پر مبنی ہے، اس نے فی الحال یورپ کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ مارچ میں ایران نے بحر ہند میں واقع جزیرے ڈیگو گارشیا پر برطانیہ اور امریکہ کے مشترکہ فوجی اڈے کی طرف میزائل داغے۔ یہ فاصلہ تقریباً 2500 میل بنتا ہے، جو ظاہر کرتا ہے کہ ایرانی بیلسٹک میزائل اب روم اور برلن تک بھی پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ بیانات اور سخت باتوں کے باوجود حقیقت یہ ہے کہ یورپ پہلے ہی ایران کے معاملے میں امریکی کوششوں میں مدد کر رہا ہے۔ اگر یورپ میں موجود فوجی اڈوں کے موجودہ معاہدے نہ ہوتے تو آپریشن ایپک فیوری کو انجام دینا کہیں زیادہ مشکل اور مہنگا ہو جاتا۔ اسپین کے علاوہ تقریباً تمام یورپی حکومتوں نے امریکی فوج کو اپنی سرزمین استعمال کرنے اور فضائی راستوں سے گزرنے کی اجازت دی ہے تاکہ وہ تیز رفتار تعیناتی، لاجسٹکس، ایندھن کی فراہمی، نگرانی اور سیٹلائٹ سہولیات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جرمنی میں واقع رامسٹائن ایئر بیس امریکہ کی ایران کے خلاف جنگ میں مرکزی کردار ادا کرتی رہی ہے۔ یورپ اگر یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی آزاد خارجہ پالیسی تشکیل دے اور وہ امریکہ کے براہ راست اثر سے نکل جائے تو پھر کم از کم یورپ کو یہ کرنا چاہیے کہ یہ اڈے جو امریکہ نے یہاں پر نیٹو کے نام کے اوپر بنائے ہوئے ہیں، ان اڈوں کا خاتمہ کیا جائے، اور ملٹری بیسز کے ذریعے سے جو ایران پر حملے کرنے کی سہولت کاری خود یورپ کرتا رہا ہے، اگرچہ وہ خاموشی سے کرتا رہا ہے، اس کا اعلان نہیں کیا، تو یورپ کو چاہیے کہ یہ اڈے بھی یہاں سے ختم کرے۔ اگر امریکہ کے اوپر دباؤ ڈالنا ہے اور امریکن ورلڈ آرڈر کو چیلنج کر کے اس کا ستیہ ناش کرنا ہے تو پھر یورپ کو اپنی پالیسی تبدیل کرنا ہوگی۔ صرف بیانات کی حد تک نہیں، ٹیلی ویژنس کی حد تک نہیں، پریس سٹیٹمنٹ کی حد تک نہیں، بلکہ ایک جامع حکمت عملی کے تحت۔ ایران
بالکل واضح کر چکا ہے. ٹرمپ کی تازہ دھمکیوں کے بعد ایران نے جو ابنائے ہرمز کو بند کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ جھوٹ کا سہارا لے کر بین الاقوامی مارکیٹ کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ ٹرمپ جب بیان دیتا ہے تو آپ کو پیٹرول کی قیمتیں ایک دم گرتی ہوئی نظر آتی ہیں, اسٹاک مارکیٹ میں اسٹیبلٹی نظر آتی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ معاشی استحکام آ گیا ہے. لیکن ٹرمپ یہاں پر سٹے بازی کے ذریعے سے, جھوٹ اور دروغ گوئی کے ذریعے سے بین الاقوامی مارکیٹ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے, جو زیادہ خطرناک ہے. اور ٹرمپ نے جو اب یہ کہا ہے بدھ کے دن تک اگر معاہدے تک نہ پہنچے تو پھر وہ جنگ بندی ختم کریں گے, دوبارہ جنگ کا آغاز ہوگا. یہ اس بات کا اشارہ دے رہا ہے کہ ٹرمپ ابھی تک اپنی پالیسیوں میں کلیئر نہیں ہے. ایران بالکل کلیئر ہے, جنگ بندی ہوگی تو ایران کی شرائط پر ہوگی, اور ایران کی شرائط بالکل واضح ہیں, وہ 10 شرائط جو دنیا کے سامنے ایران نے پیش کر دی ہیں. مجھے ڈاکٹر اکمل سمرو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.